बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। खारजार है जिंदगी, खारजार से भरपूर दुखों की गोद में पलती हुई एक सच बयानी। आज जो आपके लिए मैं खाने लाई हूँ वो हजारा डिवीजन की एक आम सी और हर दूसरे घर की कहानी है, मगर इसमें बहुत बड़ा और खास सबक है। ये कहानी सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि सरहदी कबीलों की हर उस लड़की की है जिसे माँ बाप कमाई का जरिया समझते हैं। अपनी कहानी सुनाने से पहले मैं सरहद के कबायली इलाकों के रस्म रिवाज बता दूं ताकि आपको मेरी इस कहानी को समझने में आसानी हो जाए। सरहद के बहुत से इलाकों में अब भी कबायली रस्म रिवाज कायम है और ये वाक़यात ज्यादातर इन्हीं कबीलों में पेश आते हैं। इन कबीलों में मुख्तलिफ कबीलों और कौमियत के लोग आबाद हैं। इन कबीलों में शादी एक तरह का सौदा होती है। शादी के मौके पर हक महर के नाम पर तोलों के हिसाब से सोना और किनार के हिसाब से जमीन लिखवाई जाती है। जायदाद का यही आलम जहेज के नाम पर भी होता है। बहरहाल बुरी जहेज की वबा तो अब हर जगह ही फैली हुई है और हिंदुस्तान के रिवाज के मुताबिक बारी बार कम जहेज न लेकर आने वाली लड़की को खाना पकाते हुए, आग लगने और फर्श धोते हुए करंट लगने की रिवायात तो पाकिस्तान के हर दूसरे घर में भी आम हो गई है। बाज कबाइल में वो हक महल लड़की के माँ बाप की मालकियत होता है और बारी बार कम जहेज लेकर जाने वाली लड़की अपने ससुराल में बारी रहती है। जमीन और जायदाद की मालकिन की नजर में अपने मजाजी खुदा की हैसियत घर के नौकर की तरह होती है। यहाँ पर लड़की की बजाय लड़के का रिश्ता दिया जाता है और लड़की की पैदाइश से लेकर शादी तक इसके नान नफका पर जो रकम खर्च हुई होती है वो सब निकाह के वक्त लड़के को अदा करना होती है। इसके लिए सरहदी इलाकों में ज्यादातर अज़वाजी जिंदगी बदहाल होती है और मियाँ बीवी में अनबन रहती है। घर भी बहुत कम बस पाते हैं। बात लड़ाई दंगों के बाद तलाक की नौबत तक आ जाती है। अब जिस लड़की का हक महर ज्यादा होता है इसे तो तलाक में फायदा ही फायदा नजर आता है, क्योंकि हक महर का वो माल इसके दोबारा शादी करने पर जहेज के तौर पर काम आता है। मगर लड़के को तलाक देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शादी करके वो बेहाल तो हो ही चुका होता है। तलाक के बाद बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है। शादी करके जब लड़का कंगाल होता है तो इसका खराज सारी जिंदगी अपनी बीवी को तंग करके वसूल करता है। जो सीधी सादी लड़कियां होती हैं रोज के ताने सुनना इनका मुकद्दर बन जाता है और शोहर इन्हें अपनी जूती की नोक पर रखता है। इसी तरह किसी मामले में औरत मर्द के हाथों कठपुतली बन जाती है तो कहीं मर्द अपनी बीवी का जार खरीद गुलाम। इन तमाम बातों का असर इनके बच्चों पर भी पड़ता है। या तो वो जवानी के दूध में दाखिल होने तक अपने माँ बाप को झगड़ा करते देखते रहते हैं या फिर सारी जिंदगी माँ से अपने बाप के बारे में और बाप से अपनी माँ के बारे में पूछते रहते हैं। यूं ही जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है और वो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। मगर ये सिर्फ कबायली इलाकों में होता है और कोहस्तान तो है ही मुख्तलिफ कबीलों में बटा हुआ। बहुत से खानदानी लोग ऐसे भी हैं जो जान तो दे देते हैं मगर इज्जत को हाथ से नहीं जाने देते। इनका वही तरीका है जो इस्लाम के असूलों पर कायम है। मेरा ताल्लुक भी इसी कबाइल फैमिली के खानदान मुल्क से था। मैं हजारा डिवीजन के शहर हवेलियां के एक रिहायशी खुदा बख्श अली दाद के घर 1960 में पैदा हुई। मैं अपने वालिदैन की गोद में चौथी बेटी थी। अम्मी बताती थी कि मेरी पैदाइश पर मेरी फूफी बहुत रोई थी। वजह ये नहीं थी कि हम सिर्फ 4 बहनें थी बल्कि मुझसे बड़े 4 भाई भी थे, मगर अब्बू की पतली हालत और गरीबी में घर का खर्चा चलाने की वजह, बच्चों की कसरत और फिर 4 बेटियों का बोझ अब्बू के नाजुक कंधों पर आ गया था। इस बात के कारण मेरी पैदाइश मेरे वालिदैन के लिए कोई खुशी का बायस नहीं बनी। मैं अक्सर अपने आप से ये सवाल करती हूँ कि हमेशा गरीब के ही बच्चे क्यों ज्यादा होते हैं। मेरी आमद मेरी फूफी के लिए इतने बड़े गम का सबब बनी कि वो ये सदमा दिल से लगाए साल भर के अंदर दुनिया से चल बसी। शायद ये इनके हक में बेहतर ही हुआ, वरना मेरे बाद
چھوٹی بہن کی خبر تو ان کے لیے مزید باعث زحمت ہوتی، پھر اسے زیادہ اذیت سے مرنا پڑتا۔ چھوٹی بہن کے بعد میرا ایک اور بھائی اس دنیا میں آیا۔ اس طرح 10 بہن بھائی کی طویل لائن اور ایک تنہا باپ کمانے والا کھینچ تان کر زندگی کی کہانی چلتی رہی۔ اسی غریبی کی حالت میں گزارا کرتے ہوئے میری دوسرے نمبر کی بہن شبانہ باجی کا رشتہ بہت امیر گھرانے سے آ گیا۔ اگر عالم بھائی حسین اور دولت مند تھے تو شبانہ باجی بھی کم حسین نہیں تھی۔ عالم بھائی نے انہیں برادری کی ایک شادی کی تقریب میں دیکھا اور دل ہار بیٹھے۔ ان دنوں شبانہ باجی 8ویں کلاس میں اور شایان باجی انٹر میں پڑھتی تھی۔ ابو نے اچھا رشتہ دے کر فوراً ہاں کر دی۔ سب سے پہلے شایانہ باجی اس رشتے کے خلاف ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ شبانہ کی عمر ابھی بہت کم ہے، اس سال وہ 13 سال کی ہوئی ہے، مگر ابو کا کہنا تھا کہ جس کا اچھا رشتہ آ جائے اس کا کر دوں گا، میرے اوپر ابھی 4 اور بیٹیاں ہیں۔ یہاں ابو کی ضد کے آگے باجی ہار گئی اور شبانہ باجی رخصت ہو کر عالم بھائی کے گھر چلی گئی، مگر باجی کو سکون نہیں ملا۔ وہ ہر پل اپنی ہار پر کڑھاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے پہلے چھوٹی بہن گھر سے رخصت ہو۔ جب بھی شبانہ باجی میکے آتی، باجی لڑنے کا کوئی موقع محل ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ شبانہ باجی پر طنز کے تیر چلاتی، بات بے بات امی سے لڑتی، گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ عالم بھائی کے سامنے شبانہ باجی کی ذات کو نشانہ بنا کر انہیں سسرال کے تانے مارتی۔ عالم بھائی یہاں تو سن کر چلے جاتے، مگر گھر جا کر شبانہ باجی کو سخت سناتے۔ ظاہر ہے لاکھ شبانہ باجی خوبصورت صحیح، مگر عالم بھائی بھی ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان تھے اور پھر غیرت مند بھی۔ وہ کیسے سسرال میں اپنی تعذیل برداشت کرتے؟ بیچاری شبانہ باجی دوہری مصیبت میں گرفتار ہو جاتی۔ میکے آتی تو باجی ان کا بیٹھنا 2 بار کر دیتی اور سسرال میں عالم بھائی کی باتیں برداشت کرتی۔ پھر جب 4 سال گزر جانے کے باوجود بھی شبانہ باجی ماں نہ بن سکی تو ساس نندوں نے بھی انہیں سنانا شروع کر دیا۔ شادی کے 5ویں سال اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شبانہ باجی طلاق کا داغ لگائے صرف 18 سال کی عمر میں واپس باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی، تو بھی باجی نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور مسلسل اپنے جملے بازی سے انہیں ستائے رکھتی۔ شبانہ باجی کی طلاق میں کچھ تو ان کی اولاد نہ ہونے کا قصور تھا اور بہت کچھ باجی کی حرکتوں کا، کیونکہ باجی کی باتوں سے تنگ آ کر عالم بھائی نے سسرال آنا چھوڑ ہی دیا تھا، مگر باجی بہانے سے شبانہ باجی کے گھر جانا شروع ہو گئی تھی۔ پھر جب سال بھر بعد ہی شبانہ باجی چھولے کا ٹھیلا لگانے والے جلیل بھائی کے ساتھ ان کی کچی مٹی کے پسے ہوئے گھر میں بیاہ کر چلی گئی، تب باجی کے ماتھے کے بال کچھ کم ہوئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، مگر انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو غرق کرنے والی صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس کی طاقت کے آگے کسی طاقتور کا زور نہیں چلتا۔ شبانہ باجی کی پہلی شادی کے بعد ہی ابو نے اپنے ایک دوست کے مشورے پر کاروبار کرنے کا سوچا اور بینک سے لون لے کر ایک بھینس خرید لی اور اس کے دودھ سے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ نیت ثابت منزل آسان والی کہاوت ابو کو بڑی موقف آئی۔ اللہ نے کاروبار میں برکت دی، یوں 1 سے 2 اور 2 سے 4 بھینسیں ہوئی اور ایک دن ہماری بھینسوں کا باڑا ہو گیا۔ باجی نے انٹر کے بعد قریبی پرائیویٹ اسکول میں ٹیچری کی جاب کر لی، جس سے ہماری گزر اوقات اچھی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ کا کورس بھی کرتی تھی۔ گھر کے حالات میں بہتری آئی تو ابو کاروبار کے ساتھ ساتھ زمینیں بھی خریدنے لگے، جو اس زمانے میں بہت سستی ہوا کرتی تھی۔ گھر میں خوشحالی آئی تو ہماری ماں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی چڑھ گئی۔ انہوں نے اچھے دنوں میں کھو کر اپنے برے دنوں کو فراموش کر دیا۔ غرور کا نشہ ان کے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ خاندان میں اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کرنے لگی اور اپنے بچے کے رشتے کے لیے ایسے گھرانے دیکھنے لگی جو ان کے مقابلے میں بڑھ کر کہیں زیادہ ہوں۔ ابو نے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم دلوائی، مگر بڑے بھائی ابو کے لیے ہمیشہ مصیبت کا سبب بنے رہے، کیونکہ ابو جو پیسہ ان کی پڑھائی لکھائی پر لگاتے وہ ان کی محنت سے کمایا ہوا ہوتا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھائی میٹرک سے آگے تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ آج کل کے دور میں جب اعلیٰ تعلیم یافتہ کو کوئی نوکری نہیں دیتا تو میٹرک پاس کو کیا ملنی ہے، مگر اس وقت بھی میٹرک پاس کو نوکری میرٹ کی بنیاد پر ملتی تھی
اور بھائی نے تو میٹرک بھی بس رو دھو کر ہی کیا تھا۔ نوکری کی طرف سے مایوس ہو کر ابو نے بھائی کو کاروبار کرایا، مگر ہر دفعہ بھائی نے کاروبار میں لگایا ہوا پیسہ پانی میں ڈبو دیا۔ نتیجہ وہی لکیر کے پیر۔ بھائی کو پیسے کی اہمیت اس وقت پتہ چلی جب ابو نے ان کی حرکتوں سے عاجز آ کر مجبوراً انہیں گھر سے نکال دیا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ جب اپنے سر پر سورج کی تپش پڑی تو باپ کی محنت سے بنائے ہوئے سائبان کا احساس ہوا، مگر گھر سے نکالے جانے کی وجہ سے بھائی ابو سے ہمیشہ خفا رہتے۔ انہوں نے کراچی جا کر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ کراچی پہنچ کر بھائی کو میٹرک کی ڈگری کی بنیاد پر ایک اچھے اور بڑے ادارے میں چپڑاسی نائب قاصد کی نوکری مل گئی۔ ان کی گزر اوقات اچھی ہونے لگی تو انہوں نے وہی کراچی کی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ یوں امی ابو کی ان کی طرف سے فکر ختم ہوئی، مگر ابو بھائی کے ہمیشہ خلاف رہے کیونکہ وہ اپنی پسند کی بہو نہ لا سکی۔ امی نے 5 بیٹیوں کے ساتھ 5 بیٹے بھی پیدا کیے تھے۔ یوں وہ اپنے سسرال اور میکے دونوں میں بھاری رہی اور ابو پر ان کا زور بھی بہت چلتا تھا۔ امی کے فیصلے کے آگے ابو کی ایک بات نہیں چلتی تھی، جس کی وجہ سے امی نے اپنے بچوں کے رشتے کرتے وقت اپنی من مانی کی۔ امی کی ضد اور لالچی طبیعت کی وجہ سے ان کے بچوں کی زندگی ہمیشہ جہنم بنی رہی۔ بھائیوں کی شادیاں ان کی مرضی کے خلاف امی نے اپنی منشا سے اپنی ان بھانجی بھتیجیوں سے کی، جو جہیز کے نام پر ٹرک کے ٹرک اور زمین جائیداد لے کر آئی۔ اب چاہے وہ بھائیوں سے 10 سال بڑی تھی، امی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں وہ اسلام کی ہدایت دیتی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی۔ اس معاملے میں انہیں اسلام خوب نظر آتا، مگر جب اولاد کی مرضی معلوم کرنے کا وقت آتا تو نہ جانے ان کا اسلام کہاں سو جاتا۔ انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے سہارا عورت کو سہارا دینے کے لیے بڑی عمر کی عورت اور بیوہ طلاق یافتہ سے شادی کی تھی، نہ کہ ان کی دولت کے لالچ میں۔ اور اسلام نے نکاح کے لیے لڑکی کی ہاں کو کتنی اہمیت دی ہے کہ پہلے لڑکی کی مرضی معلوم کی جاتی ہے، پھر لڑکے سے اقرار لیا جاتا ہے۔ جب باجی کا نرسنگ کا کورس مکمل ہوا تو انہوں نے پشاور کے ریڈی لیڈنگ ہسپتال میں نرس کے فرائض سر انجام دیے۔ اس جاب کے دوران باجی کی ملاقات اشتیاق نامی ڈاکٹر سے ہوئی۔ وہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ماں باپ کی 2 اولادوں میں بڑا تھا۔ اس سے چھوٹا اشفاق تھا۔ باجی اور اشتیاق محبت کے رشتے سے گزر کر شادی کے بندھن میں باندھ گئے۔ باجی نے 10 برس نوکری کی۔ یوں گھر کے حالات میں بہتری آئی تو باجی کی اہمیت امی کی نظر میں اور بھی اعلیٰ ہو گئی۔ پھر جب باجی نے اشتیاق سے شادی کی ضد کی تو ابو باجی کی شادی کے خلاف ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ پیسہ اچھوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ باجی کی شادی کے بعد ابو اس کے خلاف تھے کہ اشتیاق غیر برادری سے تعلق رکھتا تھا، مگر پھر بھی باجی کا پیسہ ابو کے ارادوں پر حاوی ہو گیا اور امی کو تو نہ غیر ارادی طور پر اعتراض تھا اور نہ ہی پسند کی شادی پر، کیونکہ امی کو صرف اشتیاق بھائی کا پیسہ نظر آیا تھا۔ امی کا خیال تھا کہ اتنے پیسے والا آدمی کو پا کر شاہانہ یقیناً خوش رہے گی، مگر امی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ماں باپ اپنی اولاد کو پیسے سے ہر چیز خرید کر دے سکتے ہیں، مگر ان کا نصیب نہیں خرید سکتے۔ باجی تو شادی کے وقت 16 سال کی نوخیز کلی تھی اور میٹرک کا امتحان دے رہی تھی۔ میرے کچے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جو میں بڑی ہوتی گئی میرے دماغ میں یہ بات جڑ پکڑتی گئی۔ شادی کے 5 سال بعد اشتیاق بھائی کو ان کے دوست کے توسط سے دبئی میں اعلیٰ عہدے پر جاب مل گئی۔ اشتیاق بھائی نے یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، فوراً ہی اس آفر کو قبول کر کے پاکستان کی نوکری چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ ان 5 سالوں میں باجی 2 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور ان دنوں تیسرے بچے کی آمد کے انتظار میں تھی کہ انہیں اشتیاق بھائی کی دوسری شادی کی خبر ملی اور اس بیوی سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2 بیٹیوں کے بعد اشتیاق بھائی کو بیٹے کی خواہش ہوئی اور ان کی خواہش ضرورت بن گئی۔ بہرحال باجی پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ دن رات روتی رہتی۔ ابو امی انہیں سمجھاتے مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے ہر حال میں دبئی جانا ہے۔ بہرحال ابو اور بھائیوں نے کوشش کر کے باجی کو دبئی بھیج دیا
वहाँ जाकर वाकई ये बात दुरुस्त साबित हुई कि इश्तियाक ने वहाँ दूसरी शादी की हुई है। अगर बाजी चाहती तो दिल से इस औरत को कबूल कर सकती थी, मगर ये औरत की फितरत होती है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने शौहर की मोहब्बत की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर पाती। बाजी भी एक औरत थी, वो भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई। दूसरी औरत वो भी जो इनकी सोतन थी। लिहाजा बाजी ने अबू और भाइयों के रोब रबा को बुनियाद बनाकर इश्तियाक पर अपनी दूसरी बीवी को तलाक देने के लिए जोर डाला। इश्तियाक भाई ने बाजी से कहा, मैं इस औरत को तलाक नहीं दूंगा, वो मेरे बेटे की माँ है, तुम साथ रहना चाहती हो तो रहो, मैं तुम्हारा भी खर्चा बर्दाश्त करूंगा, अगर नहीं रहना चाहती तो बेशक तलाक ले लो। जब इश्तियाक भाई नहीं माने तो बाजी ने धमकियों से काम चलाना चाहा, मगर इन धमकियों का भी इश्तियाक भाई पर कोई असर न हुआ। आखिर थक हार कर बाजी खामोश हो गई, क्योंकि बच्चियों की खातिर तलाक का तो वो सोच भी न सकती थी। इसी वजह से दुबई जाने के बाद भी कभी सुकून से ना बैठ पाई। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत हैसियत रखते हैं, लिहाजा दोनों में से किसी एक में लचक आ जाए तो फिर गाड़ी अपनी रवानी से नहीं चलती। इसी तरह मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे को धोखा दे दे तो फिर दूसरे का इस पर से इतबार उठ जाता है। यही कुछ बाजी के साथ हुआ। इश्तियाक भाई की इस हरकत के बाद वो पाकिस्तान आना नहीं चाहती थी, मगर बच्चियों की तालीम का मसला था, क्योंकि वहाँ रहकर वो पाकिस्तानी माहौल और जुबान से बिल्कुल ही कट जाती। जब अम्मी ने इश्तियाक भाई को इतना पैसे वाला देखा तो लालच में आकर मेरी तीसरी बहन रिजवाना का रिश्ता इश्तियाक के छोटे भाई अशफाक के लिए दे दिया। रिजवाना उस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और ना ही अशफाक से शादी करना चाहती थी, मगर वही अम्मी की लालच तबीयत जिसके आगे रिजवाना की एक ना चली। इश्तियाक भाई की हकीकत मालूम हो जाने के बावजूद अम्मी ने रिजवाना का सौदा करने में देर न की। अशफाक को नौकरी मिले चंद माह ही हुए थे, वो शादी का इतना खर्चा बर्दाश्त न कर सक। शादी पर कंगाल हो जाने के बाइस वो रिजवाना को तंग करता, रिजवाना को ताने देता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बदले हक महर के नाम पर लाखों रुपये मुझसे ईंच लिए हैं, क्योंकि वो भी अम्मी की लालची तबीयत को समझ गया था। बात लड़ाई दंगों के बाद तलाक तक जा पहुंची। एक दिन गुस्से में आकर अशफाक ने रिजवाना को तलाक दे डाली, जिससे नाराज होकर रिजवाना वापस मैके आ बैठी। अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाने की वजह से रिजवाना अम्मी से खफा रहने लगी। शादी का बंधन उसकी जिंदगी में भी कोई खुशी का पैगाम लेकर नहीं आया, और ये सब कुछ अम्मी की लालची नजर की वजह से हुआ था। फिर सोने पर सुहागा ये कि वो इतने अरसे में दो बेटियों की माँ बन चुकी थी। ऐसी हालत में तलाक लेना और शौहर के साथ रहना दोनों ही अजाब होते हैं। मर्द की किस्मत से औलाद होती है और कसूरवार औरत को डरा दिया जाता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अशफाक भी इश्तियाक का ही भाई था, वो कैसे बेटे की चाह न रखता, मगर रिजवाना की फितरत बाजी की तरह नहीं थी। बाजी के बाद रिजवाना की यह हालत देखकर मुझे अम्मी पर बहुत गुस्सा आता। बाजी ने तो अपनी पसंद से शादी की थी और फिर शबाना बाजी के साथ उन्होंने जो कुछ किया शायद उसकी उन्होंने सजा भुगती, मगर रिजवाना का क्या कसूर था कि अम्मी ने इसे भी अपनी ख्वाहिश की भीड़ चढ़ा दिया। रिजवाना की हालत देखकर मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को अम्मी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी और अपनी पसंद से ही शादी करूंगी, चाहे मुझे अम्मी के कितने ही खिलाफ जाना पड़े। रिजवाना ने इशफाक से आर्जी तौर पर अलहदा होकर पेशावर के रेडी लेडिंग हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट की जॉब कर ली थी। साथ ही वो नर्सिंग का कोर्स भी करती थी, ताकि बाद में अगर इशफाक की तरफ से कोई परेशानी हो तो अपना और अपनी बच्चियों का पेट तो पाल सके। इसकी किस्मत के इससे रहने के लिए हॉस्पिटल के अंदर ही जगह मिल गई थी। जिंदगी के इतने साल में मैं मास्टर्स में पहुंच चुकी थी। मेरे सामने घर के सारे हालात थे। मैं बचपन से ही अपनी माँ की जो हालत देख रही थी वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल थी। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर से मास्टर्स करने के बाद जब मैं निकली तो मेरे पास मास्टर्स की डिग्री के साथ साथ शाह ज़ेब की मोहब्बत की यादें भी थी और साथ ही जीने के वादे और साथ मरने की कस्में भी थी। शाह ज़ेब और मेरा शोबा एक ही था।
اسے بھی پولیٹیکل سائنس بہت پسند تھی اور میرا فیوریٹ سبجیکٹ بھی یہی تھا۔ ہم لوگ گھنٹوں اس موضوع پر بحث کیا کرتے تھے، کبھی اس کی جیت ہوتی اور کبھی میری۔ اس ہار جیت کی وجہ سے میرے من میں شاہ زیب کی محبت کی میٹھی میٹھی انگڑائیاں جنم لیتی۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ شاہ زیب میرے دور پرے کا رشتہ دار تھا، مگر ایک ہی محلے میں رہنے اور ساتھ اسکول جانے آنے کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہماری یہ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدلی پتہ ہی نہ چلا۔ جب انٹر کرنے کے بعد ہم نے ایک ساتھ یونیورسٹی میں قدم رکھا تو ہمیں احساس ہوا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یوں ہماری دوستی محبت کے مضبوط بندھن میں بندھ گئی۔ ہمارا ماسٹرز کرنے تک ساتھ رہا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے LLB میں ایڈمیشن لے لیا، جبکہ شاہ زیب نے بھی ایک ملٹری کمپنی میں جاب کر لی اور اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ یوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہو گیا، مگر فون پر بات روزانہ ہوتی تھی۔ شاہ زیب کو جب بھی مجھ سے ملنا ہوتا وہ ویکینڈ پر پشاور چلا آتا۔ میرے گھر والے تو حویلیے میں رہتے تھے، اس لیے شاہ زیب کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ان دنوں میں LLB کے دوسرے سال میں تھی کہ مجھ پر شاہ زیب کی شادی کا انکشاف ہوا۔ مجھ پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے غموں غصے کی حالت میں کئی مرتبہ شاہ زیب کا نمبر ملایا، مگر ہر دفعہ یا تو انگیج ملتا یا کوئی اٹھاتا نہیں۔ اس کے بعد کافی مرتبہ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر کبھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سال پر سال بیتتے رہے، میں اپنی محبت کا ماتم کر کے دل پر جبر کرتی رہی۔ اس کے بعد میرے کافی رشتے آئے، مگر میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ شاہ زیب کے دھوکہ دینے اور امی کا اپنی اولاد سے ایسا رویہ رکھنے کی وجہ سے میرا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد میری ایجوکیشن اتنی متاثر ہوئی کہ کہا کہ LLB اور کیسی ڈگری، پڑھائی سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ ذہن ہر وقت مختلف سوچوں کی طرف بھٹکتا رہتا۔ زندگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میری زندگی میں ایسا آندھی طوفان آیا کہ میرا سب کچھ اڑا کر لے گیا۔ ان مسائل میں گر کر میری تعلیم ادھوری رہ گئی۔ زندگی کے 5 برس یوں بیت گئے کہ پتہ ہی نہ چلا، مگر یہ 5 برس میرے لیے 5 صدیاں ثابت ہوئی۔ میں لمحہ لمحہ مرتی اور لمحہ لمحہ جیتی۔ ان 5 برسوں میں شاہ زیب 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، مگر میں نے سنا تھا وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ میں نہ اس بات سے خوش ہوئی تھی اور نہ افسردہ، مگر خاموش ہو کر رہ گئی اور اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ انہی دنوں ہمارے یہاں ٹیلی فون لگ گیا۔ یہ بھی باجی نے اپنے خرچے سے لگوایا تھا۔ ٹیلی فون کی آمد نے ہماری بچھڑی ہوئی محبت کو دوبارہ ملا کر پرانی یادوں کو تازہ کر دیا، اور اسی طرح محبت کی وہ چنگیاڑی جو 5 سال کی گرد میں دب کر ٹھنڈی ہو چکی تھی، بڑک کر شعلہ بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن میں ناشتے سے فارغ ہو کر چھت پر بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی کہ چھوٹی بہن نے آ کر کہا، شرمین تمہاری سہیلی کا فون ہے۔ میں سوچوں کے تانے بانے بنتی نیچے آئی کہ اتنے سال بعد میری کس سہیلی نے مجھے یاد کیا ہے، لیکن دوسری طرف کی آواز سن کر میرے ہونٹوں کی روٹھی ہوئی ہنسی دوبارہ آباد ہو گئی اور میرے مردہ وجود میں ایک دفعہ پھر جان آ گئی۔ اس آواز کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں، شاہ زیب کی تھی۔ شاہ زیب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ اس نے مجھ سے معافی طلبی کی۔ گلے شکوے کے بعد اس نے بتایا کہ میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں۔ میرے ماں باپ نے یہ شادی زبردستی کر دی تھی۔ اب میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ ملنے کا راستہ کھلا تو پھر کھلتا ہی چلا گیا، اور میں اپنے انجام اور اس بات سے بے نیاز کہ شاہ زیب اب شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، اپنی محبت کی اندھی راہوں پر چلنا شروع ہو گئی۔ مگر اس کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے گھر سے نکلنا پڑتا، کیونکہ روزانہ تو میں گھر سے اسے فون نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے کبھی گھر سے اور کبھی PCO سے کرتی، کبھی وہ گھر کے نمبر پر خود فون کر لیتا۔ ایک دن امی نے مجھ سے اس سے باتیں کرتے ہوئے میری باتیں سن لی۔ انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ اس واقعے کے بعد میں محتاط ہو گئی اور کچھ عرصہ اس سے بات نہیں کی، تاکہ امی کا مجھ پر سے اعتبار
انتظار ختم نہ ہو۔ جب امی کو اطمینان ہو گیا تو میں آئندہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی اور ایسے منصوبے بناتی جس میں مجھے مسلسل گھر سے باہر رہنا پڑے، یا پھر صبح سے شام تک کی کوئی ایسی جاب ہو جس میں بزی ہو کر میں گھر کم ٹائم دے سکوں۔ پھر میں نے اپنی LLB کی تعلیم مکمل کرنے کا سوچا تاکہ ساتھ میں پریکٹس کے بہانے زیادہ سے زیادہ باہر رہ سکوں۔ یہ میری تقدیر کے انہی دنوں باجی کی بچیوں کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ اسی طرح مجھے اپنے مسائل کا حل نظر آیا، مگر میں اپنے دل کی بات زبان تک نہ لا سکی۔ پھر جب امی نے باجی کے مسئلے کو حل کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے خرچے پر اپنے بھائیوں کو دبئی شفٹ کرواؤ اور بدلے میں شرمین تمہاری بچیوں کی ذمہ داری اٹھائے گی، تم بچیوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ امی کی اس بات سے ایک طرف تو مجھے اپنا منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آیا، دوسری طرف امی پر بے انتہا غصہ آیا کہ یہاں پر بھی امی نے لالچ کی ہی بات کی۔ میری عمر 30 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ اس عمر میں مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی کی بات سوچتی ہیں، نہ کہ انہیں کمائی کا ذریعہ بنانے کا۔ امی نے اپنے بچوں کی اگر پرواہ کی بھی تو صرف پیسے کے حصول کے لیے اور اولاد کو صرف پیسہ بنانے کی مشین سمجھا۔ میرے لیے امی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی عمر نکل گئی تو کون ہوگا جو مجھے قبول کرے گا۔ مائیں تو بیٹیاں پیدا کرتے ہی ان کے بیاہ کے خواب دیکھنے لگتی ہیں اور لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی ماں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، مگر یہ ہماری کیسی ماں تھی جسے صرف پیسے کی ہوس تھی، اولاد کی خوشی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ امی کے اس رویے کی وجہ سے میں نے شاہ زیب کی خاطر اپنی ماں سے ٹکر لینے کا سوچ لیا تھا، اور کیوں ٹکر نہ لیتی؟ جب ماں کو ہمارا خیال نہیں تو پھر اولاد کو تو باغی ہونا ہی تھا۔ گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی تھی اور ہماری ماں مزے سے خواب خرگوش کی نیند لے کر امیر بننے کا خواب دیکھا کرتی تھی۔ میں نے امی کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں امی کے اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر کے بچیوں کو لے کر پشاور باجی کے اس گھر میں شفٹ ہو گئی جو باجی نے اپنی جاب کے درمیان بنایا تھا۔ وہاں میں نے LLB میں داخلہ بھی لے لیا اور شاہ زیب سے ملنے کا راستہ بھی نکال لیا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ کبھی تو امی کا دل میری خدمات دیکھ کر پس جائے گا، مگر امی بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہیں پیسے کے آگے اور نوٹوں کے پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب شاہ زیب اسلام آباد سے ہر ویکینڈ کی رات کو مجھ سے ملنے آتا اور چھٹی گزار کر صبح چلا جاتا۔ یہ لمحات میرے لیے عید سے کم نہ ہوتے۔ ہم اسی طرح ملتے ہوئے تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے امی سے شاہ زیب کے لیے بات کی تو امی یہ بات سن کر آگ گولا ہو گئی۔ انہیں اعتراض اس بات پر تھا کہ شاہ زیب شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ میں نے امی کو ہر ممکن طریقے سے یقین دلایا کہ شاہ زیب میری خاطر اپنی پہلی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی شادی ماں باپ نے زبردستی اس کی مرضی کے خلاف کر دی تھی، مگر امی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی طرح سے کی تھی، اب وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، اس لیے تمہیں اس کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ مگر میں اپنی ہاری ہوئی محبت کو جو جیت کی صورت میں ایک بار پھر مجھے ملنے والی تھی، اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ امی کے منع کرنے کے باوجود بھی میں نے اپنی روش قائم رکھی اور باتوں باتوں میں امی کو شاہ زیب کے لیے راضی کرتی رہی، مگر امی بھی اپنی ضد کی پکی عورت تھی۔ وہ میری باتیں سنی انسنی کر دیتی، بلکہ میرے رشتے کے لیے ایسے گھرانوں میں ہاتھ پیر مارتی جہاں سے انہیں حق مہر میں لاکھوں کی جائیداد ملے۔ شاید وہ اپنے فیصلے میں صحیح ہو، کیونکہ بیوی بچے والے مرد کو تو کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے دیتا، لیکن میں امی کی ہی اولاد تھی۔ میں بھی اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میرا امی سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ میری شادی کرواؤ اور وہاں کرو جہاں میں چاہتی ہوں۔ امی کسی قیمت پر بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ میری باتیں سن کر کہتی کہ تمہاری ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی ہے کہ تم ماں کو مشورے دو، جب وقت آئے گا تو ہم خود تمہارے لیے رشتہ دیکھ لیں گے۔ امی تو یہ کہہ کر چھوٹ جاتی، مگر میں ہر پل انگاروں پر لوٹتی رہتی۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنی روش پر قائم رہی۔ میں نے اپنے منصوبے میں رضوانہ اور بڑے بھائی کو بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ دونوں تو تھے ہی امی کے خلاف، فوراً میرے منصوبے میں شامل ہو گئے، اور ایک دن میں نے امی ابو سے چھپ کر رضوانہ اور بھیا کی ہمراہی میں خفیہ طور پر شاہ زیب سے نکاح کر لیا، کیونکہ اس کے بعد امی کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہتی۔ بڑے بھائی صرف میری خاطر کراچی سے آ گئے، مگر انہوں نے میرے نکاح کا گواہ بننے سے انکار کر دیا۔ شاید اب تک ان کے دل میں امی ابو کا خوف تھا، لہٰذا گواہوں کا انتظام بھی رضوانہ نے ہی کیا۔ یوں رضوانہ پر میرا اعتماد مزید بڑھ گیا۔
میں نے عہد کر لیا تھا کہ اگر امی نے مجھے شاہ زیب کے ساتھ قبول نہیں کیا تو میں اپنے گھر میں سوائے رضوانہ کے کسی سے رشتہ نہیں رکھوں گی۔ رضوانہ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ اس کے مشورے پر ہی میں نے باجی سے کہا مجھے کچھ رقم بھیجو، میں یہاں گھر کی مرمت کروانا چاہتی ہوں۔ باجی نے دبئی سے مجھے 50,000 درہم بھیجے جو پاکستانی تقریباً لاکھوں میں بنے۔ میں نے ان پیسوں سے اپنے جہیز کے لیے مختلف چیزیں خریدی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ جب امی کو میرے اس اقدام کا پتہ چلے گا تو وہ کسی بھی قیمت پر مجھے جہیز نہیں دیں گی، اور جہیز کے بغیر لڑکی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے یہ تو سب آپ جانتے ہی ہیں۔ پھر میں گاہے بگائے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے باجی سے پیسے مانگتی اور اپنا اچھے سے اچھا جہیز بناتی۔ اس طرح کچھ وقت اور آگے سرکا۔ میں جب بھی شاہ زیب سے پہلی بیوی کو طلاق دینے کی بات کرتی، شاہ زیب کہتے کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوں، کوئی بات ہو تو میں اسے طلاق دے دوں۔ ادھر میں یہ سوچتی کہ کسی صورت سے بھائی میرے نکاح کی بات امی ابو کو بتا دے، مگر بھائی بھی ایک ڈرپوک مرد ثابت ہوئے۔ میں نکاح کر کے بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی، نہ میں شاہ زیب کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ وہ مجھے عزت سے مل سکتا تھا۔ ادھر شاہ زیب کے گھر والوں کو جب اس نکاح کا پتہ چلا تو انہوں نے قہر مچا دیا۔ اس کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور شاہ زیب سے طلاق کی بات کی، مگر نہ جانے کیوں شاہ زیب ٹال مٹول کرتا رہا۔ پھر شاہ زیب کے سمجھانے پر گھر والے راضی ہو کے اور بیوی بھی واپس آ گئی۔ نہ جانے شاہ زیب نے کس طرح انہیں منایا اور آئندہ کا کیا عمل سوچا ہوا تھا۔ جب امی کسی طور نہ مانی تو میں نے شاہ زیب کی بات پر عمل کرنے کا سوچا۔ اس کا مشورہ تھا کہ نکاح تو ہو ہی چکا ہے، بچیوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر میرے ساتھ اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ امی کے ساتھ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ مجھے اپنی ناؤ کنارے لگتے نظر نہیں آتی تھی، میں بیچ بمر میں تھی اور چاروں طرف سے طوفان تھا۔ جب مجھے بات کسی صورت بنتی نظر نہیں آئی تو میں نے ایک دن بچیوں کو اسکول بھیج کر شاہ زیب کو فون کیا کہ تم آ جاؤ، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ شاہ زیب اسلام آباد سے کئی گھنٹے کی مسافت طے کر کے جب پشاور پہنچا تو دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ میں نے کھانا اور اپنے جانے کی تیاری تو پہلے ہی کر لی تھی۔ اپنے جانے کی اطلاع رضوانہ کو دی اور گھر کو تالا لگا کر پڑوس میں چابیاں دے کر کہا اگر بچیاں آئیں تو کہنا کہ میں بازار تک گئی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اور شاہ زیب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر حالات اور مستقبل کی پرواہ کیے بغیر اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یہاں پر بھی رضوانہ نے ہی میرا ساتھ دیا اور میرے جہیز کا سامان ہاسپٹل کے ملازم سے کہہ کر ٹرک پر لاد کر اسلام آباد پہنچا دیا۔ اسلام آباد پہنچ کر میں نے پی سی او سے فون کر کے گھر پر اپنے نکاح اور شاہ زیب کے ساتھ جانے کی اطلاع دے دی۔ میں آنے والے حالات سے مطمئن تھی کیونکہ میں نے اسلام آباد کی بجائے جان بوجھ کر لاہور کا نام لیا تھا تاکہ گھر والے مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ مگر میرے نکاح میں جو دوسرا گواہ تھا اس نے میرے والدین کو میرے اسلام آباد میں قیام کا بتا دیا۔ امی ابو میرے گھر آئے، اس وقت میں بھی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی اور مضبوط لہجے میں بولی امی جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے عزت سے شاہ زیب کے ساتھ رخصت کرتے مگر آپ اپنی ضد پر اڑی رہی، اب میں اپنی ضد سے نہیں ہٹ سکتی۔ میں نے شاہ زیب سے نکاح کر لیا ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو مجھے قبول کر لے، اگر نہ چاہے تو یہ آپ کی مرضی، مگر میں اب شاہ زیب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میری دو ٹوک بات سن کر امی نے بھی دو ٹوک جواب دیا، ٹھیک ہے تم نے جو چاہا وہ کر لو، اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، کبھی ملنے کا دل چاہے تو خوابوں میں ملاقات کر لینا، آج سے ہم اور تم ایک دوسرے کے لیے مر گئے، ہم تمہیں مار کر قتل کا گناہ نہیں کر سکتے مگر بدعا ضرور دیتے ہیں کہ تم کبھی سکھ چین نہ پا سکو اور اولاد کے ہاتھوں اسی طرح رسوا ہو جس طرح تم نے ہماری عزت مٹی میں ملائی ہے۔ تم بھی ماں بنو اور وہ بھی بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی، تب تمہیں احساس ہوگا کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ امی تو وہ کہہ کر چلی گئی لیکن میرے لیے آزمائش کے دروازے کھول گئی۔ تقدیر انسان کے لیے کیا سوچے بیٹھی ہے اس کی مجھے تو کیا کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہم سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے، اپنے غرور اور بدلے کی آگ میں جل کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی لگام ہمارے ہاتھ میں دے رکھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تکلیف کو برداشت کر کے ایک عورت جو ایک انسان کو جنم دیتی ہے اور ایک تخلیق کار بن جاتی ہے
وہ بھی اپنی اولاد کی تقدیر اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتی۔ ہوا یوں کہ شاہ زیب نے میرے لاکھ کہنے کے باوجود اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ شادی کے بعد اس نے تو اپنا رنگ ہی بدل لیا۔ جو محبت اور مٹھاس شادی سے پہلے ان کے لہجے سے ٹپکتی تھی وہ نہ جانے کہاں سو گئی تھی۔ شاید اس وقت انہیں احساس ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھے ہیں۔ میں شاہ زیب سے جب بھی اپنی سوگن کے متعلق بات کرتی وہ کہہ کر خاموش کرا دیتے کہ تم بھی رہو اور وہ بھی رہے گی، میں اسے طلاق دے کر بچوں کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ شاہ زیب کی وہ بات جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی کہ میں اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں، مگر میں یہ نہ جان سکی اور نہ جاننے کی کوشش کی کہ شاہ زیب اپنے بچوں سے بھی خوش نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے سسرال جاتی وہاں ہر کوئی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا، کسی کے بھی دل میں میرے لیے نہ تو کوئی عزت تھی نہ ہی کوئی احترام۔ تنگ آ کر میں نے سسرال جانا ہی چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میرے جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ میری حیثیت ایک ایسی عورت کے جیسی تھی جسے مرد صرف اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ مجھے نہ رات کو سکون تھا نہ دن کو چین۔ ایسی حالت میں مجھے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی، اس کی وہ بد دعا کہ تم کبھی سکھ چین نہ پا سکو۔ میں ہر پل روتی، اپنے کیے پر نادم ہوتی، مگر اب پچھتاوا کیا جب چڑیا چگے کھیت۔ ایک دن میں نے شاہ زیب سے حتمی فیصلہ کرنے کا سوچا۔ وہ جب آفس سے گھر آئے تو اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے اتنی دیر سے گھر آنے کی وجہ پوچھی تو کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں نے کھانا کھانے کا پوچھا تو بولے کہ آفس کولیگ کے ساتھ کھا لیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ بہانہ تو بہت اچھا بنایا تم نے۔ تب وہ بھی غصے سے بولے مطلب کیا ہے تمہارا؟ مجھے بھی بہت شدید غصہ آیا اور میں چلا کر بولی آفس کے کولیگ کے ساتھ کیا کھایا یا پھر رخسار کے ساتھ؟ تب وہ بڑے اطمینان کے ساتھ بولے اگر رخسار کے ساتھ کھا لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ وہ پہلی بیوی ہے اور تم دوسری، اور 2 نمبر کبھی بھی 1 نمبر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اور پہلی محبت کون ہے؟ وہ میری بات کو اگنور کرتے ہوئے بولا محبت کوئی بھی ہو، بس یہ سمجھ لو کہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ اس کے آگے میں اب کچھ سننے کا روادار نہیں ہوں۔ اگر تم نے زیادہ زبردستی کی تو تمہیں طلاق دینا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی جو غلطی میں کر بیٹھا ہوں اس کی بہت بڑی سزا بھگت رہا ہوں۔ اس دن ہمارے درمیان بہت طلق کلامی ہوئی۔ جب بات طلاق تک پہنچی تو میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اس دن کے بعد سے میں نے چپ رہنا ہی سیکھ لیا۔ اس موضوع پر یہ گفتگو ہمارے درمیان آخری تھی۔ شاہ زیب کی یہ بات سن کر میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ وہی شاہ زیب تھا جو میری محبت کا برہم بھرتا تھا، آج کیسے منہ پھیر کر بات کر رہا تھا۔ میرے من میں شدت سے یہ خواہش جاگی کاش اللہ مجھے بھی ایک بچہ عطا کرتے۔ اس کے لیے میں نے جدوجہد کرنی شروع کر دی۔ اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے شاہ زیب کو اپنے اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ شاہ زیب کے ساتھ طلاق کلامی کے بعد میں یہ تو جان ہی چکی تھی کہ آج تک میں ان کو امپریس نہیں کر سکی۔ میں نے ان سے الجھنا چھوڑ دیا تھا اور ان کی روزمرہ کی روٹین کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب تو 2 کشتیوں میں سفر کر رہے تھے مگر مجھے بھی اپنی کشتی کنارے لگتی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بیچ بور میں تھی اور چاروں طرف شدید طوفان جس کی زد میں آ کر مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ ان دنوں میری حالت جلے پیر کی بلی جیسی تھی جسے کسی پل چین نہیں ہوتا۔ رضوانہ سے جب بھی بات کرتی وہ بھی صبر کرنے کا مشورہ دیتی۔ اسی سے مجھے امی کے گھر کے حالات کا پتہ چلتا رہتا کہ وہاں کوئی بھی میرے لیے اچھے تاثرات نہیں رکھتا اور اس گھر میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں میں صبر کے سوا کر بھی کہہ سکتی تھی۔ تب میں نے نماز اور روزے کا سہارا لے کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کی اور اولاد کے حصول کے لیے ہر وقت دعائیں مانگا کرتی۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کرنے والے سے تو اللہ بھی ناراض رہتا ہے، اس لیے مجھے اولاد ملی بھی تو سزا کی صورت میں۔ ماں بننے کی خبر میرے لیے خوشیاں لے کر آئی اور جڑواں بچوں کی آمد میرے لیے خوشی کا باعث بنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب اللہ نے مجھے جڑواں بیٹا اور بیٹی سے نوازا تھا۔ ماں کی ممتا کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب دونوں بچے میری گود میں آئے۔ اس وقت مجھے امی کی وہ بددعا یاد آئی کہ تم بھی ماں بنو، اور وہ بھی بیٹے اور بیٹی دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ساتھ جڑواں بچوں کی ماں بنا دیا تھا۔ میں نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر عہد کیا
कि कभी भी अपने बच्चों को लालच की बीट नहीं चढ़ाऊंगी। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद के लिए ख्वाब तो बहुत ऊंचे ऊंचे देखते हैं, मगर इनकी तकमील सिर्फ नसीब की बुनियाद पर होती है। गुलाब की तमन्ना जब ही करनी चाहिए जब गुलाब की कलम लगाई हो। बच्चों को पाकर मैं तो बहुत खुश थी, मगर शाहज़ेब ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की और करते भी क्या। बेटे बेटे की खुशी तो वो पहले ही देख चुके थे, बच्चों के नाम भी तो मैंने ही रखे, सायरा और दानिया। मैंने एक दफा फिर शाहज़ेब पर पहली बीवी को तलाक देने का जोर डाला। इनका आज भी वही जवाब था, काश शाहज़ेब की शादी के बाद मैं भी शादी ना करने के फैसले पर डटी रहती तो आज इस तरह बेबस ना होती। मेरी बहन भाई सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थे, तो आए एक मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ तो मेरी बदनसीबी में अपने माँ बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। वो मुझसे ऐसे नाराज हुए कि इन्हें ये गर्ज नहीं कि मैं आऊँ या ना आऊँ। मेरे आने का इंतजार किए बगैर दुनिया से रुखसत हो गए। आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे मिलने की तमन्ना भी नहीं की। ऐसी सूरत हाल में मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। जब मेरे अंदर एहसास नदामत जागा तो बहुत देर हो चुकी थी और पानी सर से ऊंचा हो चुका था। उस वक्त हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं था। मैं किसी भी कीमत पर अपने इस नुकसान का इजाला नहीं कर सकती थी जो अनजाने में कर चुकी थी। उस वक्त मैं अच्छे बुरे की तमीज ना पाकर कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। इसमें मेरा अपना कसूर था, क्योंकि निकाह करते वक्त और घर से निकलते वक्त मेरी उम्र 16 साल की नहीं थी, 35 साल की भरपूर समझदार औरत थी। 25 साल गुजर गए। रिजवाना मुझसे मिलने आती तो मेके का एहसास जाग उठता। हम दोनों बहनें अपने माजी को याद करके कभी हंसते तो कभी रोते। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। 25 साल में बच्चे दोनों बड़े हो गए, लेकिन शाहज़ेब की अपनी ही रूटीन रही और मैं तो थी ही बर्बाद। इधर वक्त बेलगाम घोड़े की तरह सर पिट भागता रहा, उधर बच्चे दोनों बेलगाम हुए जा रहे थे। दोनों अपनी मर्जी के मालिक थे। मेरी नसीहत तो वो एक कान से सुनकर उसी कान से निकाल देते, दूसरे तक पहुँचने ही न देते। न जाने मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी कि बेटा तो बेटा, बेटी भी मुझे अपनी खातर में ना लाती थी। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार मेरी तरबियत थी या मेरी हरकत, ये मैं कभी न समझ पाई। समझ तो उस दिन आई जब सायरा मेरे लाख मना करने के बावजूद अफसल से कोड मैच करने के बाद मेरे सामने खड़ी अपने हसीन कारनामे की खबर दे रही थी। शायद अल्लाह ताला हम जैसे लोगों को औलाद इसीलिए देता है कि वो हमें हमारे माजी की यादों का आईना दिखा सके। सायरा तो निकाह करके वापस आ गई थी, मगर मैंने तो अपने ऊपर अपने बाप के घर के हर दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं सब कुछ हासिल करके भी खाली दामन थी। शाहज़ेब को मेरे इन हालात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी उस जिंदगी में मगन थे। मेरे घर महीने में एक दफा सिर्फ अपने फर्ज की अदायगी के लिए आते थे। सायरा की इस हरकत के बाद मैं बहुत परेशान थी। मेरा तो ना मैका था ना ससुराल वाले मिलते थे। तब कितनी बदनामी हुई होगी जब मैंने एक इंतहाई कदम उठाया होगा। तब मेरे माँ बाप ने अपने पूरे खानदान का किस तरह सामना किया होगा, ये सोच सोच कर मैं पागल सी हो जाती। माजी एक दर्दनाक अज़ाब बनकर मेरे सामने खड़ा था। जब सायरा ने मुझसे कहा कि अम्मी ने कहा मैंने कर लिया है, रुखसती आप कर दो, तब मुझे सायरा पर तैश तो बहुत आया, मगर उस वक्त मैंने समझदारी से काम लेते हुए अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे मालूम था ये सायरा नहीं, मेरा खून बोल रहा है और खून का असर खून में जरूर आता है। एक दफा तो मैंने सोचा कि सायरा को रुखसत करके अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूं, मगर फिर मैं ऐसा ना कर सकी, क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह सख्त दिल और लालची तबीयत की मालिक नहीं थी और माजी को दोहराना नहीं चाहती थी। लिहाजा शाहज़ेब को बुलाकर तमाम वाकयात इनके सामने पेश किए। वो तो मेरे ऊपर ऐसे बिगड़े कि जैसे तमाम वाकये की जिम्मेदार अकेली मैं हूँ। मर्द कुछ भी करता फिरे, कोई पूछने वाला नहीं होता, मगर औरत की जरा सी बात पर पूरा मुआशरा दस्ते सवाल बनकर खड़ा हो जाता है, चाहे कसूर किसी का भी हो। यहाँ मैंने ठंडे दिमाग से काम लेते हुए शाहज़ेब से कहा, अब जो होना था वो हो गया, तुम इसकी रुखसती सादगी से कर दो, वरना ये लोग भी शाहज़ेब और शर्मीन बन जाएंगे। तब उन्होंने अफसर के घर वालों को बारात लेकर आने की इजाजत दे दी। मेरी तरफ से कौन था, एक रिजवाना को बुलाना था। वो अपने बच्चे लेकर आ गई तो घर में थोड़ी बहुत रौनक हो गई। मेरी बेटी माँ बाप के साथ साथ खाला की भी शफकत बरसाए और
محبت بری دعاؤں کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، افضل نے اسے بہت اچھی طرح سے رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں مطمئن تھی کہ میرے ایک فیصلے نے 2 لوگوں کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا، مگر پھر ایک طرف بے چین ہو جاتی تھی کہ میرے ایک غلط فیصلے نے کتنے لوگوں کو برباد کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں بیٹی کی طرف سے مطمئن ہوئی تو بیٹے نے آزمائش کے دروازے کھول دیے۔ بیٹا بھی اپنی بہن کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے بغیرتی کی تاریخ قائم کر رہا تھا۔ اسے مختلف لڑکیوں کے ساتھ افیئر اور غلط لڑکوں کی صحبت نے کب بگاڑا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میری آنکھیں تو اس دن کھلی جب وہ بہتے قدموں کے ساتھ نشے میں دھت گھر میں داخل ہوا۔ میرے تو پیر لرز کر رہ گئے۔ میرے لیے ایک دفعہ پھر امتحان کی گھڑیاں شروع ہو گئی۔ میں نے شاہ زیب سے اس کے متعلق بات کی تو انہوں نے تو یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ میں پیسے دیتا ہوں، تم اس کا علاج کروا لو اور اس پر کڑی نگاہ رکھنا، کیونکہ میں آفس سے اتنی لمبی چھٹی نہیں لے سکتا۔ یہ سب تمہاری غلط تربیت کا نتیجہ ہے، پہلے سائرہ اور اب دانیال۔ ایک دفعہ پھر میں قصوروار ٹھہرا دی گئی۔ شاہ زیب کا تو اتنا ہی احسان کافی تھا کہ وہ ہمارا خرچہ اٹھا رہے تھے اور انہوں نے ہمیں اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کیا تھا۔ بر وقت علاج اور محنت کی بدولت دانیال آہستہ آہستہ زندگی طرف لوٹنے لگا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری محنت رنگ لا رہی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوگی۔ دانیال صحیح تو ہو گیا، مگر اس نے لڑکیوں سے عشق کرنے کی عادت نہیں چھوڑی، اور پھر ایک دفعہ اپنے دوستوں کی بدولت دانیال اپنی اسی راہ پر لگ گیا جس سے بچانے کی خاطر میں نے کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے۔ شاہ زیب کی ناراضگی مول لی۔ اب دانیال کی یہ حالت ہے کہ صرف ضرورت کے تحت گھر آتا ہے، ورنہ میں اکیلی جان گھر میں پڑے ہلکان ہوتی رہتی ہوں۔ میں اب کہاں اس کے لیے ماری ماری پھرتی رہوں، اپنی قسمت پر صبر کر کے بیٹھ گئی ہوں۔ شادی میں اس کی اس حالت میں کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں اتنی کھٹور نہیں ہوں کہ اپنی اولاد کے معاملے میں کہ میں کسی شریف لڑکی کی زندگی برباد کر دوں، کیونکہ کم سے کم اپنے ماضی کو یاد کر کے مجھے اتنا تو یقین ہے کہ وہ کبھی کسی دن سائرہ والی حرکت کرے گا اور اپنے ہی مقابل کوئی لڑکی بغا لے آئے گا۔ اب میری گلی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ بدنامی کا بوجھ اٹھاؤں، اس لیے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، وہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ آج میں سوچتی ہوں کہ اگر امی اپنی جگہ صحیح نہ تھی تو میں بھی تو غلط ہی تھی، کیونکہ میں نے ایک شادی شدہ عورت کی زندگی برباد کی کہ اس کی زد میں آ کر میں بھی آباد نہ رہ سکی۔ اگر میں اس وقت ہی صبر کر کے بیٹھ گئی ہوتی تو آج مجھے ذلت، تنہائی اور بربادی کا اتنا کڑوا گھونٹ نہ پینا پڑتا۔ صرف رات کے اندھیروں میں گھر سے بھاگنے والی لڑکیاں ہی راستہ نہیں بھٹکتی، بلکہ دن کی روشنی میں گھر سے غلط مقصد کے لیے نکلنے والی لڑکیاں بھی راستے کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی پر ہوتی ہیں۔ زندگی کے وہ مشکل راستے جو میری زندگی کی راہوں میں 16 برس کی عمر میں آئے تھے، ان پر سفر کرتے ہوئے میں کہاں تک پہنچ گئی۔ آج میں خالی دامن کہاں جاؤں، کس کا سہارا تلاش کروں؟ میری کوئی منزل نہیں، میرا کوئی نشان نہیں، میری کوئی زندگی نہیں، میرا کوئی مقام نہیں۔ میری زندگی میں صرف خاردار جھاڑیاں ہیں اور آج بھی منزل کی تلاش ہے۔ میں روتی ہوں اور میری تقدیر مجھ پر ہنستی ہے۔ میں رات بھر جاگتی ہوں اور میرے نصیب کی خوشیاں نہ جانے کہاں سو رہی ہوتی ہیں۔ شاہ زیب سے شادی کر کے میں کس بری طرح سے رلی ہوں، یہ میرا ہی دل جانتا ہے۔ زندگی کی آخری عمر میں مجھے جس ہم سفر کی تلاش ہے، وہ میرا ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کوسوں دور اپنی پرسکون زندگی میں مگن ہے، اور میں تنہا بیٹھی اپنی عمر کی منزلیں پوری کر رہی ہوں اور بہتے اشکوں کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی لکھ رہی ہوں۔ آپ ناظرین سے التماس ہے، مجھے بتائیے کہ میری بربادی کا سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا؟ میرے باپ کا، جو گھر کا سربراہ اور ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ ایک عورت کے آگے جھکے رہے، یا پھر امی کا، جو دولت کے لالچ میں اولاد کو تولتی رہی، کیونکہ جس گھر کے بڑے صحیح نیت نہیں رکھتے اس گھر میں کبھی محبت نہیں ہوتی، یا پھر میرا، جو صرف اپنی دنیا بات کرنے چلی تھی، یا پھر شاہ زیب کا، جنہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی مجھے اپنی زندگی کا ساتھی چنا۔ دعا وائس کے معزز دوستو، ایسا نہیں ہوتا کہ غلط فیصلے ہمیشہ اولاد سے ہی ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ماں باپ بھی فیصلے لینے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلیں، پریشانیاں آسان فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔